बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज जुम्मतुल मुबारक है। आज मैं कुछ ऐसी कीमती बातें आपको बताऊंगा और असातिज़ा किराम से गुजारिश करूंगा कि वो जहाँ भी हैं, जिस इदारे में भी हैं, वो अपने बच्चों को बताएं, क्योंकि असातिज़ा ही वाहिद तबका है, लोग हैं, इंसान हैं जो इंसानियत को सीधे राह पे लगा सकते हैं। क्योंकि हर बच्चा उस्ताद के हाथ से गुज़र कर अपनी अमली ज़िंदगी में जाता है। कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि जो उस्ताद के पास ना गया हो। लेकिन कभी कभी दुख भी होता है कि हम तालीम को और उस्ताद को इतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं। बाकी इदारों को अहमियत दे रहे हैं, लेकिन इसको इतनी अहमियत नहीं देते हैं, जिसको हम नेशनल बिल्डर कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़, 2 मिनट के मज़े और सुकून के लिए अपनी आखिरत को तबाह ना करें। ये 2 मिनट गुजर जाएंगे, लेकिन ये गुनाह आपके साथ चलता चलता आखिरत में जाके खड़ा हो जाएगा और शहादत देगा, गवाही देगा कि ए अल्लाह, इस शख्स ने ये गुनाह किया है। और 2 मिनट की तकलीफ़ के लिए 2 मिनट की तकलीफ़ बर्दाश्त कर लें और अच्छाई करें। वो जो 2 मिनट की तकलीफ़ है, वो 2 मिनट तो गुजर जाएंगे, वक्त तो गुजर जाता है, लेकिन आखिरत में वो जो आपके 2 मिनट हैं, वो आपकी शफात के लिए जाके खड़े हो जाएंगे और आपकी शफात करके छोड़ेंगे। अब देखें, अब मैं आपको 2 प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मोबाइल बना था कॉल सुनने और कॉल करने के लिए, लोगों से रब्ता करने के लिए। आप यकीन करें, उसके बाद इसमें बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। एंड्रॉयड मोबाइल आया है, बड़े डिज़ाइन आए हैं, IT आई है, सोशल मीडिया इसमें आया है, बड़े ऐप्स आए हैं, बड़े सॉफ्टवेयर आए हैं। लेकिन एक बात कॉमन है कि जिस मकसद के लिए मोबाइल बनाया गया था, कॉल सुनने और करने के लिए, आप जो भी कर रहे हों, आप जिस ऐप पे काम कर रहे हों, लेकिन जब कॉल आएगी तो मोबाइल वो सारी चीज़ें छोड़ के आपको कॉल का बताएगा, बेल आपके पास आ जाएगी। इसी तरह इंसान भी जब दुनिया में आता है, ज़ाहिर है दुनियादारी तो करनी है हमने। दुनिया के साथ साथ हमने अल्लाह के वो हुक्म भी पूरे करने हैं जो अल्लाह ने हमें जिस मकसद के लिए भेजा है। अब दुनिया को छोड़ के किसी गार में जाके तो हम ये मकासद पूरे नहीं कर सकते। दुनिया को हमने साथ साथ चलाना है और असातिज़ा किराम ने ऐसी कौम तैयार करनी है, ऐसे बच्चे तैयार करने हैं कि वो असरी इल्म में दुनिया में भी यकता हों, उसको जानते हों और दीन को भी जानते हो, कुरान और सुन्नत को भी जानते हो। तीसरा पहलू, क्योंकि इंसान का इस दुनिया में आने का एक मकसद है और वो मकसद, अब व्हाट्सएप को आप ले लें। व्हाट्सएप में आप, जो शख्स आपसे सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन करता है, राब्ते में रहता है, आपको चीज़ें भेजता रहता है, तो आप देखते हैं कि उसका नाम और नंबर जो है हमेशा टॉप पे आता है। अल्लाह के साथ जो जितना ज़्यादा राब्ते में रहता है, अल्लाह की फरिश्त में वो टॉप पे होता है। यकीन करें, हमें अल्लाह को हमारी इबादत और हमारी अच्छाइयाँ की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बहुत बड़ी ज़ात है, कायनात का मालिक है, उसको हमारी कोई अच्छाइयों की ज़रूरत नहीं है। हम जो कुछ भी करते हैं, हम अपने लिए करते हैं, हम किसी और के लिए नहीं करते हैं। हम अगर अच्छाइयाँ करेंगे तो वो हमारा अपना नफ़ा है,
اور اگر ہم تھوڑے سے مزے کے لیے، تھوڑی سی وقت گزاری کے لیے برائیاں کریں گے تو وہ ہمارا اپنا نقصان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ایک اور بات جو اکثر اوقات میں پڑھتا رہتا ہوں، اور یہ جو نیٹ اور اینڈرائڈ موبائل اور سوشل میڈیا ہے، میں اس کو اللہ کی نعمت کہتا ہوں، اور وہ کہ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہمیں وہ چیزیں جن کے لیے ہمیں بہت بڑی کتابوں کی اور بہت بڑی لائبریریوں کی ضرورت ہے اور بہت بڑے وقت کی ضرورت ہے، وہ ہمیں چند منٹوں میں مل جاتی ہیں۔ اب ہم اس کو پڑھیں نہ پڑھیں، اس پہ عمل نہ کریں وہ ہماری اپنی مرضی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے دنیا کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے۔ اور اس دور میں بھی کوئی شخص ان پڑھ، ہدایت کے بغیر، یا وہ یہ سمجھے کہ مجھے دین کا پتہ نہیں ہے، تو وہ انتہائی بدقسمت آدمی ہے۔ وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو، اور وہ مفلس ہو گیا ہو، یہ بات ماننے کی نہیں ہے۔ وہ شخص جس نے والدین کی نافرمانی کی ہو، یہ ایسا گناہ ہے جس کی آخرت میں سزا بھی ہے اور دنیا میں اس کی سزا۔ ہم نے یہ مختصر سی زندگی میں بہت سے لوگ دیکھے ہیں نافرمان کہ انہیں دنیا میں اس کی سزا ملی ہے، والدین کے نافرمان تھے، پتہ نہیں وہ کیا سمجھ کے نافرمانی کر رہے تھے، یا تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ایسے ہی پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں پیدا ہی نہیں کیا ہے، ہمیں پالا پوسا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا بات آتی ہے کہ وہ نافرمانیاں کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو ننگے ہوتے ہیں اور کسی کام کے نہیں ہوتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور والدین تکلیفیں برداشت کر کے ان کو سنبھالتے ہیں، خواہ مسلمان والدین ہو یا کافر والدین ہو یا امیر والدین ہو یا غریب والدین ہو، تکلیف تو کرنی پڑتی ہے۔ یہ تو ہمارا ویسے کانسیپٹ بنا ہوا ہے غریب امیر کا، تکلیف تو سب کو کرنی پڑتی ہے اولاد کو پالنے کے لیے۔ پھر اس میں جو جتنی بھی لیونگ آرگنزم ہیں، زندہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے زندہ چیزوں کا حساب مانگے گا۔ ہم یہ چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں کرتے ہیں نا، کبھی کبھی ہم برائی کی حمایت کر کے، برائی کو اچھا سمجھ کے، برائی کو، ایمان کا تو آخری درجہ یہ ہے کہ برائی کو دل سے برا جانیں، برے لوگوں کو سپورٹ کر کے، برے لوگوں کے ہاتھ پاؤں مضبوط کر کے۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے گناہ ہیں، یہ جمع ہوتے رہتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے گا، اچانک آ جائے گا، ہمارے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا، ہماری پلاننگ بنی ہوئی ہوگی، لیکن بلاوا آ جائے گا، ہم چلے جائیں گے، اللہ کے یہاں ہم نے حاضر ہونا ہے۔ میں آخر میں اپنی پرائمری تعلیم کی بات کروں گا، ہر سٹیج پہ کرتا ہوں، کہ ہماری تعلیم جو ہے اس کا محور قرآن ہونا چاہیے، مرکز اس کا قرآن ہو۔ ہم اردو سکھائیں تو مرکز قرآن، عربی سکھائیں تو مرکز قرآن، انگلش سکھائیں تو مرکز قرآن۔ یہی زبانیں ہیں جو ہمارے ملک میں ہم سکھاتے ہیں، ہمارے ملک میں نہیں بلکہ ہمارے گرد و پیش کے بہت سے ملک ہیں کہ جو 3 زبانوں پہ زیادہ فوکس ہوتے ہیں، عربی پہ، اردو پہ اور انگلش پہ۔ اب یہ جو کتابیں بازار سے خرید کے لا کے ہم بچوں کو اردو سکھا رہے ہوتے ہیں، کوئی ہے ایسا اللہ کے کلام کے مقابلے میں کوئی شخص ہے، میں اور آپ ہیں، کہ جو ہم جھوٹی کہانیاں لکھتے ہیں اور کتابوں میں ہم بچوں کو جھوٹی کہانیاں پڑھاتے ہیں؟ کوئی ہے ایسا؟ اللہ کے کلام کے مقابلے میں کسی کا کلام ہے کوئی؟ اب بچوں کو اردو سکھانی ہے، قواعد و ضوابط کے لیے الگ کتاب ہوتی ہے، وہ سکھانی ہوتی ہے، اور اس کو پھر اپلائی کرنا ہوتا ہے، آ کے اپلائی قرآن پہ آ کے کریں۔ اس طرح یہ ہوگا کہ ہمارے گھروں میں قرآن چلا جائے گا، مائیں، ٹیوٹر، باپ سب وہ قرآن کو کھول کے بچے کی اردو ٹھیک کریں گے، عربی ٹھیک کریں گے اور انگلش ٹھیک کریں گے۔ پرائمری تک صرف 3 زبانیں اور چوتھی ریاضی پڑھائیں، بہترین کر کے پڑھائیں، ان کے سارے کانسیپٹ کلیئر کریں۔ یقین کریں پرائمری کے بعد آپ اس کو جو کچھ بھی بنانا چاہیں بچے کو، وہ بنے گا۔
ہم تو یہ بازار سے کتابیں خرید کے یہ مر گئے ہیں، یہ آکسفورڈ اور گابا اور کیمبرج اور صادق پبلیکیشن اور فلاں پبلیکیشن اور فلاں چیزیں اس میں، تو بیس ہم قرآن کو ہی بنا لیں، وہیں بچوں کو وہاں سے ہم نے اردو سکھانی اور بہترین اردو کے الفاظ سیکھیں گے وہ۔ گرامر کے لیے ویسی بھی الگ کتابیں ہوتی ہیں، ان کو الگ گرامر اردو انگلش اور عربی کی سکھائیں، اس کے بعد اپلائی آ کے قرآن پہ کریں، کیونکہ ذریعہ قرآن ہو، کوئی زبان سکھانے کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن ہو، تو بچہ ایک بہترین بچہ بنے گا۔ اور آخری بات کہ فرقہ پرستی سے نکل جائے گا۔ یہ جو لوگ قوم کو فرقہ پرستی میں لاتے ہیں نا، بزرگوں نے یہ لکھ دیا، بزرگوں نے یہ کہہ دیا، آپ یقین کریں، آپ جو لوگ یہ مجھے سن رہے ہیں، انسان کی سوچ اور فکر جو ہے وہ کس وقت کیا ہوتی ہے اور وہ کیا لکھتا ہے۔ اب میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوں، میں کچھ لکھ جاتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ اس کو دین بنا لیں، وہ میری سوچ اور فکر ہے۔ اگر وہ قرآن و سنت کے ساتھ میچ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ قرآن و سنت میں نہیں ہے تو وہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، وہ میری ذاتی سوچ ہے۔ اب لوگ کسی شخص کی کتاب کو، کسی شخص کے حوالے کو، کسی شخص کے بات کو ترجیح دینا شروع کر دیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، تو یہ فرقہ پرستی ہے، اور ابھی وقت آ گیا ہے کہ ہم قوم کو فرقہ پرستی سے نکالیں۔ اور یقین کریں، جب یہ بچے پرائمری میں قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے تو قرآن گھروں تک چلا جائے گا۔ اب یقین کریں، پہلے بھی میں نے ایک بات کی تھی کہ میں ایک دفعہ ایک پوش علاقے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، تو آگے امام صاحب کھڑے ہیں اور پیچھے بہت سے نمازی کھڑے ہیں، اور جب میں اندر داخل ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ نمازی کسی کی انتظار کر رہے ہیں۔ میں جب گیا ہوں تو کہتے ہیں وہ آگے ہیں جی۔ میں گیا ہوں امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہوں، ہاں جی کیوں؟ تو ان میں سے پتہ چلا ہے کہ اقامت کہنے والا کوئی نہیں، اقامت تو نہیں آتی ہے، اور میں کچھ تو بیوروکریٹ تھے، سرمایہ دار تھے، اور ایک شخص کو میں جانتا ہوں، وہ ریٹائرڈ پرائمری اسکول کا استاد ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس نے 25 30 40 50 سال تک پڑھایا ہے اور اقامت نہیں کہہ سکتا۔ یہ ہماری تعلیم کا حال ہے۔ تو اس لیے پرائمری تعلیم پہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ مرکز، زبان سکھانے کا جو مرکز ہے وہ ہم نے قرآن کو بنانا ہے۔ اس طرح قرآن گھروں میں چلا جائے گا، بچے سیکھ لیں گے۔ کوئی فرقہ پرست شخص اپنے فرقے کی طرف اس قوم کو نہیں لا سکے گا۔ جب بھی لائے گا تو یہ سوال پوچھیں گے کہ قرآن میں تو یہ کہا گیا ہے، آپ ہمیں اپنی دلیل لا کے دیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے، سنت سے کیا دلیل ہے، کون سی حدیث ہے آپ کے پاس، وہ کس مجموعے سے ہے، کیا نمبر ہے اس کا۔ تو میں آپ کے ساتھ اسی سے الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اور امید رکھوں گا جو باتیں میں نے کی ہیں ان کو آپ اپنے دوستوں تک لے کے جائیں، کیونکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حکومتوں پہ دباؤ ڈالیں کہ ہمارے تعلیمی نظام کو تبدیل کیا جائے، کیونکہ جس تعلیمی نظام میں ہم زندہ رہ رہے ہیں ہم کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔